बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा है सूरह तोहा। तोहा, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। ये तो हर शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। अब देखिए कि कोई ये ना समझे कि कुरान हमारे लिए आया है तो अब हमको इसको कैसे भी पढ़ना है, कितनी मुश्किलों से पढ़ना है, बल्कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इस जुमले से हमें ये पता चल रहा है कि कुरान हमें इतना ही पढ़ना चाहिए जितना हम दिल की खुशी से पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सर दुख रहा है, टायर्ड हो गए हैं, 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमको 5 पारे खत्म करना है, 3 पारे खत्म करना है, 1 पारा खत्म करना है तो हम इतना खत्म करके ही जाएंगे। नहीं, बल्कि जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़िए। और ये नहीं है कि अपने आप पर तकलीफ, अपने आप को मशक्कत में डालिए, ये नहीं कहा जा रहा। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है ना अपने बंदों पर। देखिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा थक जाए, मेरा बंदा इतना थकी हुई हालत में भी फिर कुरान पढ़ता रहे, ये नहीं चाह रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है कि जितना हो सके आसानी से, कि अल्लाह ताला मशक्कत में पढ़ाना नहीं चाहता, डालना नहीं चाहता अपने बंदों को। ये चाहता है कि, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा, मैंने जो हमारा जो कोर्स है उसमें सिर्फ हमने 5 आयतों का रखा है। एक वीक में 5 आयतें हम अल्फाज मायनी लर्न कराते हैं। वो भी मैं अरबिक के अल्फाज याद करने के लिए नहीं कहती, बल्कि उर्दू के मीनिंग उनको सिर्फ याद करने के लिए कहती हूँ। और सिर्फ 5 आयतें उनको कहा जाता है कि 5 आयतें या 4 आयतें या 3 आयतें अगर बड़ी हैं तो सिर्फ एक वीक में उनको उतनी याद करना होती है। तो मैं उनके ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं डालना चाहती हूँ कि वो बड़ी मुश्किलों से पढ़े, मुश्किलों से याद करें, क्योंकि जाहिर है जो हाउस वाइफ हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो बड़ा ही मुश्किल से याद कर पाते हैं। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुरान एक हिदायत है। तज़किरा क्या है? तज़किरा का मतलब नसीहत। ये लेकिन नसीहत भी किसके लिए है? जैसे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि नसीहत सिर्फ उसके लिए है जो लिमन यख्शा, कि जो डरते हैं उनके लिए नसीहत है। वरना जो डरते नहीं है उनके लिए तो कोई नसीहत नजर ही नहीं आती उनको। आप देखिए कि कई लोगों के घरों में ताक में सजाए हुए, जुज़दानों में सजाए हुए, बड़े अदब से अलमारियों में ऊपर रखे हुए हैं कुरान, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो कभी कुरान को पढ़े, इस तरीके से कुरान से हिदायत ले। तो ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि जो हिदायत लेने वाले हैं, जो यख्शा यानी कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं। डर भी कैसा? उसकी अजमत का डर। डर तो बहुत किस्म के होते हैं। हम चोर से डरते हैं, हम सांप से डरते हैं, हम बिच्छू से डरते हैं, हम कोई घर में घुस जाए चोर या डाकू, उससे डरते हैं। तो डर बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन ये डर हमारा कैसा है? अल्लाह से जो डर है हमारा इस अजमत और बड़ाई के साथ है, मोहब्बत के साथ है। कुछ डर हमारे कैसे होते हैं? मोहब्बत के साथ होते हैं। अब जैसे कि बच्चे अपने वालिदैन से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत भी करते हैं। ये नहीं कि बस एक अलग किस्म का डर है कि बस सिर्फ डर रहे हैं। तो अल्लाह से भी मोहब्बत हमारी कैसी है कि अल्लाह से मोहब्बत हमारी, डर भी है उसमें और मोहब्बत भी है, अजमत भी है, बड़ाई भी है, बरतरी भी है। तो ये सारी चीजें इसमें सब आ रही हैं कि ये सारी चीजें अल्लाह के अल्लाह ताला चाह रहा है कि जो कुरान पढ़िए आप, लेकिन उससे नसीहत हासिल कीजिए। ये नहीं है कि बस पढ़ा और बंद करके रख दिया, पढ़ा और बंद करके रख दिया। अब तक तो हम यही करते आए थे जब तक हमने ये क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी। आप आपकी बात छोड़िए, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब तक क्लासेस से नहीं जुड़ी थी मैं भी यही करती थी। मैं भी कुरान पढ़ती थी और रख देती थी। कभी 1 पारा पढ़ लिया, कभी आधा पारा पढ़ लिया, कभी 1 रुकू पढ़ लिया। समझ तो कुछ नहीं आता था। अच्छा, बात हैरत की बात यह है कि कभी जिंदगी में उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि हमें इसको समझना चाहिए। हालांकि तर्जुमा होता था घरों में, तफसीर होती थी घरों में रखी हुई, लेकिन हमारे दिलों में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम इसको समझें, इसको पढ़ें, इसमें गौर व फिक्र करें, इसमें तदब्बुर करें। ये ख्याल हमारे दिलों में कभी नहीं आया क्योंकि हमारे दिल अंधेरों में थे।
غلافوں میں لپٹے ہوئے تھے ہمارے دل. بالکل جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن میں الفاظ، ایسے لگ رہا ہے کہ سچ مچ ہمارے بارے میں بات آ رہی ہے. سچ مچ یہ میں ہی ہوں، دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات آتی ہے. آپ کبھی کبھی قرآن اکیلے پڑھتے بیٹھے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیت ڈائریکٹ آپ کو ہٹ کر رہی ہے کہ یہ بالکل میرے لیے ہے. بالکل کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ پریشان حال ہوتے ہیں اور آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کوئی آیت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آیت آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو فوراً ریئلائز ہوتا ہے. لیکن یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو جن کے دلوں میں ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر آیت سے وہ کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتے ہیں، چاہے اس کو اپنے لیے نصیحت بنا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے بارے میں کیوں ہوگا، یہ تو فلاں کے بارے میں ہی ہوگا. تو یہ ایسے قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن سے صرف ہدایت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے دل میں بھی کیا تقوی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کو ایک ایک آیت ہٹ کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو ہم اس ایج میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم کو کم سے کم اب تو سدھر جانا چاہیے، اب تو غفلت کے اندھیروں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہم غفلت کے اندھیروں میں گزار کے آ چکے ہیں. اور جو نوجوان بچیاں اس طرف آ رہی ہیں، ینگ جنریشن آ رہی ہیں، تو وہ تو بہت لکی ہیں. ہمیں تو اس ایج میں جا کر ریئلائز ہوا، لیکن وہ بچیاں جو کلاسز جوائن کر رہی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جو نوجوان بچیاں اس کلاس میں ہماری جوائن ہیں تو وہ تو بہت لکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پہلے ہی ان کو یہ اتنی کم عمری میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی کہ وہ سارے کام کاج پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ایسی کلاسوں میں بیٹھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسا ہی شوق پیدا کرے، جیسے کہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ ہماری نسلوں میں یہ شوق نہیں ہے. ہم بوڑھوں کے اندر تو یہ شوق ہے، 40s میں، 30s کے بعد 40s 50s میں تو یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بہت کم ایسے لکی بچیاں یا بچے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کے اس طرف آتی ہیں. تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹا کر ایسی محفل سے جوڑ دیا. اور پھر اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اپنے زمین اور آسمان بنائے اور پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. آپ لوگوں کے اب یہاں پر دیکھیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہی ہے. اگر آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو وہ چپکے سے کہیں بھی بات، اس سے بھی چھپی ہوئی بات تک کو بھی جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کان میں بات کر رہا ہے یا کوئی کانا پوسی کر رہا ہے یا کوئی سرگوشی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. یعنی کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، اگلی بات ہم کیا بولنے والے ہیں، وہ اگر ہم سوچ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپی رازوں کو جاننے والا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. کوئی یہ نہ اپنے آپ کو بڑا ایکسپوز کرتا پھرے کہ نہیں میں بہت نیک ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہماری نیکی کا لیول کتنا ہے، ہمارا ایمان کا لیول کتنا ہے. ہم بھلے کتنوں کو یہ کہتے پھرے کہ آج تو میں نے تہجد بھی پڑھی، آج تو میں نے بہت نیکی کے کام کیے، میں تو بڑی نیک ہوں. ہم لوگوں کو اس طریقے سے کہتے پھرتے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے پروو کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی نیک ہوں. یہ تو ہم کو ہی پتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اور کیسے ہم سلوک کرتے ہیں اور کیا ہم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو ہمارے سینوں میں بھید چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھپی ہوئی اور خفی اور ظاہر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اب یہاں سے دیکھیے کہ بہت ہی پیاری سی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ جو ہمیں قرآن سے الفاظ، اس سے بڑے اچھے الفاظ
اللہ تعالیٰ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، جو ڈائلاگز ہیں، بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں، کہ آپ کو سننے میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیے کون سا وقت ہے یہ، کہ اس قصے کا آغاز ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ 8-10 سال پہ آپ مدین میں رہے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں پر آپ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا۔ اب اس سے پہلے آپ کہاں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ فرعون کے پاس تھے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے سنایا تھا سٹوری کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے بھاگ کر آئے تھے، ایک شخص کو انہوں نے مارا تھا اور وہ شخص پھر وہاں اس کے وہیں پر وہ فوت ہو گیا تھا، اور وہ ڈر کے مارے پھر بھاگ گئے تھے، اور بھاگ کر وہ کہاں چلے گئے تھے؟ مدین چلے گئے تھے۔ پھر وہاں پر وہ کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچیاں پانی پلانے کے لیے ٹھہری ہوئی ہیں اور سب لوگ آگے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکیاں شرماتے ہوئے آگے نہیں جا رہی ہیں، بڑھ کے آگے لوگ کھڑے ہیں اس لیے، تو وہ جا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جا کر اپنے والد سے کہتی ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام۔ تو وہ اپنے بچیاں جا کر اپنے والد کو کہتی ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا وہاں پر بڑا ہی نیک دکھ رہا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس شخص کو اپنا غلام رکھ لیں، تو انہوں نے پھر بلایا اس شخص کو، اور پھر وہ بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر گئے، اور شعیب علیہ السلام نے کیا شرط لگائی مہر کے طور پر کہ آپ ہمارے پاس اگر 10 سال یا 8 سال تک کی مدت تک ہمارے پاس کام کریں گے تو یہی آپ کا مہر ہوگا، اور پھر میں میری اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں گا۔ تو طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب اپنے آبائی وطن یعنی کہ مصر کی طرف چلنا چاہیے، اور دوران سفر کیا ہوا؟ رات ہو گئی، شدید سردی کا بھی موسم تھا، بیوی بھی ساتھ تھی اور وہ حاملہ بھی تھی، سخت اندھیرا بھی تھا، تو لہٰذا آپ راستہ بھی بھول گئے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ اب کیا کریں۔ سخت پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں آپ کو کیا ہوا؟ کہیں دور سے آگ نظر آئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے کیا سوچا کہ ضرور وہاں کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان لوگوں سے کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہ میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں، شاید کہ ہم اس سے سیکیں، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں، یا مجھے وہاں سے کوئی راستے کا پتہ چل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی۔ اب دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر وادی طویٰ میں پہنچنا کیسے؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے پاس آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی یہاں پر دور دور تک کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اور آگ جوں جوں بھڑکتی ہے درخت کیا ہو رہا ہے؟ مزید سرسبز ہو رہا ہے، مطلب گرینری اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آگ لگ جا رہی ہے تو وہ جل کے خاک ہو رہا ہے، بلکہ آگ درخت میں لگی ہوئی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ گرینری اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں سے پھر کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ دیکھیے کتنی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوگی، کیسا وہ ٹائم ہوگا، کیسا مطلب ہم پڑھتے ہیں نا یہ الفاظ ڈائلاگس تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ یہ بات لگتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ فلما آتاہا نودیا موسیٰ کو پکارا گیا، انی انا ربکا، کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو تم کیا کرو؟ اپنے جوتے اتار دو۔ ابھی دیکھیے، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، انکا، اور تم کہاں پر ہو؟ بالوادی مقدس طویٰ، مقدس اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ جو تم کھڑے ہو یہ کیسی وادی ہو؟ وادی ہے مقدس، وادی طویٰ ہے، اور لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں تم کو اب وحی کروں گا، اور میں نے اخْتَرْتُكَ مطلب میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے چن لیا ہے؟ نبی بنانے کے لیے، پیغمبر بنانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اب کیا کرو؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا، کہ اے بے شک میں ہی اللہ ہوں، انا بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدونی، تو تم کیا کرو؟ صرف میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ،
اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو، میری عبادت کرو اور میری یاد کے ساتھ میرے لیے نماز بھی ادا کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، اور میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ لہذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت چل رہی ہے، ڈائلاگ چل رہے ہیں، کتنے اچھے مکالمات ہمیں یہ سننے کو مل رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی، جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا ہی انٹرسٹ آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہوگی اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کیا سچویشن رہی ہوگی کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے کہ اللہ سے ہمیں بھی اگر بات کرنی ہو نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم قرآن کھولے اور بات کریں اللہ سے، نماز پڑھے اور بات کریں اللہ سے، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ ڈائلاگ جو موسیٰ علیہ السلام کو سنا ہی دے رہے تھے ہمیں نہیں سنائی دیں گے، کیونکہ ہم تو اتنے نیک ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نیک بنا دے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جواب نہ دے لیکن ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لے۔ تو یہاں پر بھی ہم جب بھی چاہیں، آپ کا جب دل بے چین ہو، جب آپ ڈپریسڈ ہو، جب آپ اینگزائٹی فیل کریں، جب آپ لوگوں سے پریشان ہو جائیں، آپ ایسے کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تو آپ اگر اللہ سے بات کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں؟ قرآن کھول کر ترجمے کے ساتھ ایک ایک آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات چیت ہے۔ اور دوسرے، نماز کے سجدوں میں چلے جائیے، اللہ سے سرگوشی کیجیے، اللہ تعالیٰ کو سنائیے اپنے دکھ پریشانیاں، دوسرے لوگوں کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو جب اپنی بات سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، ہمیں جواب نہیں سنائی دیتا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کیا ہی پیاری بات ہوگی کہ ہم اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ اور درد سنائیں گے، یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہوگی کہ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اپنی خواہش کے پیچھے نہ لگنا، اور ہوا ہے، اور تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو۔ تو یہاں پر انہوں نے پوچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، راز جاننے والا ہے، کیا دل میں انسان ارادہ کر رہا ہے اس کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا کہ کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ لیکن دیکھیے کہ بات چیت کا جو سٹارٹ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز میں کہ سامنے والا تھوڑا سا مانوس ہو جائے، تھوڑا فیملیئر ہو جائے، ایک دو ڈائلاگ بات چیت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے تھوڑا مانوس ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے دل سے وہ ڈر جاتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس کو نیچے ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عصا ہے تمہارا، جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، تو اس کو کیا کرو موسیٰ؟ القیہا، اس کو نیچے ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو ایک دم وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑنے لگا سانپ بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں۔ قال لا تخف، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ یعنی کہ جو لکڑی ہے اب جو سانپ بن گئی ہے، اب جیسے ہی آپ پکڑیں گے تو یہ پھر سے پہلی حالت پر واپس آ جائیں گی۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ ایک تو جیسے ہی انہوں نے لکڑی کو نیچے پھینکا وہ سانپ بن گئی، جیسے ہی اس کو اٹھایا تو پھر وہ دوبارہ ان کی لکڑی بن گئی، اور انہوں نے جب بغل میں سے ہاتھ ڈال کے نکالا تو وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ تو یہ جو معجزے ہیں، بغل میں ہاتھ رکھتے ہی نکلتا، تو یہ قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا جس سے نگاہیں ایسی چوندیا جاتی تھی۔ اس سے تو سیدنا موسیٰ کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنی بغل میں نہ لے جاتے۔ یعنی کہ یہ ایک نشانی تھی، ایک اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے
نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ عصا کی اور یہ دونوں چیزیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ دیکھیے آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 انڈرلائن کیجئے۔ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم روز پڑھتے ہیں نا یہ دعا، سب کو یاد ہو چکی ہے سن کر ہی، تو دیکھیے اس کے میننگ بھی کتنے پیارے ہیں۔ اس کے میننگ کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں نا تو آپ کو جب پتا چلے گا کہ یہ چیز کی میننگ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے کیا ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ سینہ کھولنے سے کیا مطلب ہے؟ ہر چیز دل تک پہنچ سکے۔ جیسے ہم نے کیا پڑھا قرآن میں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں تک کوئی بات نہیں پہنچتی، قرآن نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آپ کی ساری باتیں میرے دل تک پہنچ جائیں، قرآن کے سارے احکامات میرے دل میں اتر جائیں، میرے خون میں دوڑنے لگے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم جب پڑھیں نا تو اس کو سوچ کے پڑھیں۔ اگر ہم ایسے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سینہ بھی اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ سینہ کھولنے سے مطلب یہ نہیں کہ کاٹ کے کھول کے رکھ دینا ہے، بلکہ سینہ کھلنے سے مطلب ہے کہ ہر چیز ہمارے دلوں تک اترے، ہم سمجھ سکیں ہر بات کو، قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھ سکیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دین کی باتیں سناتے ہیں، وہ ایسے بیٹھ کے سنتے ہیں جیسے وہ کوئی اسٹوری سن رہے ہیں، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں تو بالکل بلینک، اور پھر دوبارہ کبھی اس طرف آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، آنکھوں پر پردے، کانوں پر پردے، دل ان کے سخت ہو گئے ہیں، دلوں پر ان کے تالے پڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے اس کے لیے، اس کے آگے کیا ہے، وہ یسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ اب یہاں پر کون سا کام؟ ان کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کون سی کام کے لیے دعا کی تھی کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام تھا کہ جس سے ڈر کے وہ بھاگ کر آئے تھے، یعنی کہ فرعون اور اس کے جو لوگ تھے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان سے ڈر کے بھاگ کر آئے تھے، تو یہاں پر ان کے پاس جانا تھا دوبارہ، تو یہ ان کے لیے آسانی کی دعا کریں۔ لیکن ہم اس دعا کو ایسی ٹپ آف دی ٹنگ بنائیں کہ ہر جگہ اس دعا کو پڑھیں، ایسا نہ سوچے کہ اچھا انہوں نے تو اس وقت پڑھی تھی تو اب ہم کب پڑھیں، نہیں، بلکہ ہم ہر جگہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری جو بھی ہے پریشانی، میں تو کبھی کبھی ٹریفک میں پھنس جاتی ہوں تو تب بھی یہ دعا پڑھ لیتی ہوں۔ تو مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آسانی کہاں چاہ رہے ہیں، ہم ہر کام میں آسانی چاہ رہے ہیں، پکاتے پکاتے آپ یہ پڑھ لیں کہ بہت زیادہ کام لگ رہا ہے، سمیٹنا مشکل لگ رہا ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ربی یسر ولا تُعَسِّرْ، یہ بھی پڑھ لیں آپ، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں آسانی کر دے گا۔ قرآن یاد کرتے وقت بھی کیا ہے، ہمارے لیے آسانی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تو قرآن ہمیں جلد سے جلد ہمارے دلوں تک، ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے، ہمارے دلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے آسانی، ہر چیز میں آسانی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ہماری کلاس کی بہنیں ہیں ساروں کو یہ دعا یاد ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کی جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، ہکلاتے تھے وہ، تو ظاہر ہے ہکلانے والا انسان اپنی بات کو اچھے سے پیش نہیں کر سکتا نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اب ہماری زبان میں وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اگر ہماری زبان کی گرہ کھل جائے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو بیان کر سکیں، قرآن کو ایکسپلین کر سکیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کوئی نیکی کی بات کی طرف ہم بلا سکیں۔ ہماری زبان کی گرہ اگر کھل جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر وہ الفاظ جاری کر دے جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس نالج بہت ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا، جھجکتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے شروعات کس سے کریں؟ اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے جو آپ کی بات سنتے ہیں
اور ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی بہت غلطی بھی ہوگی تو اس میں سے نکل جائے گی، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہوگی، تو اس طریقے سے پھر آسانی سے کیا ہوگا کہ ہماری زبان کی گرہ کھل جائے گی۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، یاد ہے نا کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے، جب انہوں نے ان کو فرعون نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ایک طرف آگ کے انگارے رکھے تھے اور ایک طرف پیسے رکھے تھے، کوائنس رکھے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پیسوں کی طرف جائے گا تو یہ ہمارے میں سے ہوگا، اور یہ اگر آگ کی طرف جائے گا تو یہ ہمارے میں سے ہوگا۔ تو ان کو فرشتے جب وہ جانے لگے پیسوں کی طرف تو فرشتوں نے ان کو آگ کی طرف پلٹا دیا، اور انہوں نے چھوٹا سا ایک بجھا ہوا ٹکڑا لے کر آگ کا اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، تو ان کی زبان میں جب سے لکنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جب آپ کی گرہ کھل جائے گی نا تو آپ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات پیش کریں گے نا تو وہ لوگ آپ کی بات سننے والے بن جائیں گے۔ کہ یہ بھی بات ضروری ہے کہ انسان بولے تو اس کی بات کوئی سمجھے بھی، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی بات کسی کے دماغ میں جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بولتے ہیں لیکن ان کی بات سمجھ نہیں آتی، کچھ ان کے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے، کچھ ان کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، کچھ تو بالکل سیدھے سادھے انداز میں ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بڑے ہی پیارے انداز میں دعا سکھائی گئی ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ دعا نہیں آتی تو ہمیں کہاں سے ایسے الفاظ آتے کہ اللہ سینہ کھول دے اور آسان کر دے اور زبان کی گرہ کھول دے، یہ سارے الفاظ تو ہمارے دماغ میں آتے بھی نہیں۔ تو دعا کے لیے ایسے الفاظ بھی ہمارے پاس رہنے چاہیے جو ہم دعاؤں میں مانگے اللہ تعالیٰ کے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بنا مانگے بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن ایسے الفاظ بھی تو ہم کو، پیارے پیارے الفاظ بھی تو آنے چاہیے نا، جس کو مانگ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ساری دعائیں ہیں قبول کروا لیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے اور میرے لیے میرے خاندان میں ایک مددگار مقرر کر، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری کمر مضبوط کر۔ یعنی کہ ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اکیلے جانے سے ڈرتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں، اور تم کیا کرو اللہ تعالیٰ کہ ہارون کو میرے لیے میری مضبوطی بنا دو، یعنی کہ اگر وہ میرے ساتھ رہے گا تو مجھے تھوڑا سا خوف جاتا رہے گا، میں تھوڑا مضبوط ہو جائے گا میرا دل، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں۔ بے شک تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے کو یعنی کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس کو ساحل میں پھینک دے گا، پھر جسے وہ میرا اور اس موسیٰ کا دشمن ہے وہ اٹھا لے گا۔ مطلب یہ کہ ساری پلاننگ کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی، کہ یہ ایسا ضروری نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اور فرعون کو اس وقت کیا ڈراؤنا سا خواب آیا تھا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ درباری جو تھے نجومیوں نے انہیں بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو اس کا توڑ فرعون نے کیا سوچا کہ آئندہ کوئی بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے تو میں کیا کروں گا، سب کو مار ڈالوں گا۔ اور اس حکم کی تعمیل کے لیے اس نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو ہدایت دے دی کہ دائیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس وقت کسی بنی اسرائیل کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا وہ فوراً حکومت کو اس کی اطلاع دے دیتی تھی۔ دیکھیے کہ کیسے اس وقت کا کیسا سخت قانون تھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس وقت نہیں ہیں، ہمارے بچے اس وقت نہیں تھے پیدا ہوئے۔ آج الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے پیدا ہونے میں کوئی ڈر نہیں ہے، کہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دیکھیے کوئی ڈر نہیں ہے اس میں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اس ڈر سے ہم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ دراصل فرعون کی اپنی سلطنت کو بچانے کی یہ تدبیر کہ بنی اسرائیل کے یہاں ہر نئے بچے ہونے والے بچے کو ہی پیدا ہوتے ہی مار ڈالے، کہ اس کی حماقت تھی اور اس کا دور اندیشی تھی کہ اس کے جو تعبیر نجومیوں نے بتائی اس کے متعلق دو ہی صورتیں نظر آ رہی تھی، ایک یہ کہ وہ تعبیر غلط ہے اور دوسرے یہ کہ کسی تدبیر کی وہ ضرورت ہی نہیں، یعنی کہ اس صورت میں بھی فرعون کو کسی تدبیر کا کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے کہ تدبیر سے تبدیل اس کو خواب کی تعبیر کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا تھا نا۔ اب جو ہے تو ہے، جو ہونے والا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کی تقدیر میں تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔
تو اس نے کیا کیا، فرعون ایک وحشیانہ حکم ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل پر ڈھاتا رہا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس بچے کے قتل سے سخت ڈر گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اب یہ میرے بچے کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر ان کے پہنچنے سے پہلے کیا کرو، ایک صندوق لو، ایک تابوت لو اور اس میں بند کر کے اس کو دریائے نیل کی موجودگی کی سپرد کر دو۔ اس طرح ایک تو بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کے منظر دیکھنے سے بچ جائیں گے، اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی کی کوئی اور صورت پیدا کر دے گا۔ پھر اے موسیٰ، ہم نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کہ یہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک ٹھیک پرورش کرے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا کہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے۔ یعنی کہ اب یہ جو تابوت لے کر اب تابوت جب جانے لگا تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ اب یہ تابوت کہاں جاتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہ تابوت بہتے بہتے موسیٰ کے فرعون کے محل کے پاس جا کر رکا۔ وہاں پر کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس میں بڑا ہی پیارا سا بچہ ہے، تو انہوں نے فوراً فرعون کو خبر دی، اور فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، روتے تھے، تو یہ روتے تھے تو ہر دایا کو بلایا جاتا تھا کہ کسی کا یہ دودھ پی لے۔ تو پھر ان کی بہن نے فوراً وہاں پہنچ کر کیا بتا دیا، یہ ایکسپوز کیے بنا کہ میں اس کی بہن ہوں، تو انہوں نے کیا بتایا کہ کیا میں تمہیں ایسی شخص کا نہ پتا دوں جو اس کی ٹھیک ٹھیک پرورش کرے۔ تو پھر اس نے کہا ان کی ماں کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا پرورش کا ذمہ بھی لے لیا، اور وہ بھی پرورش کیسی، بادشاہوں کے پاس محلوں میں یعنی کہ پرورش ہو رہی ہے۔ اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے یہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری پلاننگ تھی کہ یہ اور یہ ہو کر رہے گا۔ پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئے، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اب دیکھیں کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، نبی ہے، لیکن ان کو بھی کیا کہا جا رہا ہے، میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا۔ تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم تھوڑے سے کام ہو، تھوڑی شادی بیاہ ہو، ہم اپنی کلاسز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا بازار میں کیا چلے گئے، ہماری نمازیں قضا ہو گئی، تھوڑی گھر میں شادی کیا ہوئی، کوئی فنکشن کیا ہوا تو ہماری ہمارے نمازیں چھوٹنے لگ گئی، ہمارے قرآن کی جو روٹین ہے وہ سارے ڈسٹرب ہو گئے۔ بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوتاہی ہر حال میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آج یہ مسئلہ تھا، کل وہ مسئلہ تھا، یہ مسئلے زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فرعون کے یہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آیت نمبر 43 چل رہی ہے ہماری۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر ایک اور بات پیاری سی سمجھائی جا رہی ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ فقولا له قولا لینا، لین کس کو کہتے ہیں، پیار بھری بات، نرمی والی بات۔ ہم کیسے کرتے ہیں گھر میں بات، ڈانٹ ڈانٹ کے کرتے ہیں، ہے نا، بچوں سے ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، بڑوں سے ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، اگر ہم ساس ہیں تو اپنی بہو سے، اگر ہم بڑے بھابھی ہیں تو اپنی نندوں سے، اور اپنے رشتوں کی بھی وجہ سے تھوڑا ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے پیار سے ہر ایک سے جب بھی آپ بات کریں نا، کسی سے پیار سے بات کریں۔ اچھا اب یہ آیت سے ہم گزرے ہیں نا، تو آج کے بعد سب نے اپنی اپنی روٹین میں یہ بات ڈال دینی ہے کہ اب میں کسی سے بات کروں گی تو بڑے پیار سے بات کروں گی، اور یہ خیال بھی لانا ہے دل میں کہ اب ہم نے ایک آیت پہ عمل کرنا شروع کر لیا۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی، آپ کو بڑی مسرت ہوگی کہ چلو میں چھوٹی سی ایک بات پر عمل تو کرنا میں نے شروع کر دیا۔
تو آپ اس بات سے بڑے مطمئن بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ہے, پیغمبر ہے, ان کو سکھا رہا ہے یہ بات. ہم تو عام ہیں, ہم تو تڑاک پڑاک لڑنے اور جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں. جو جتنا جاہل انسان ہوگا اتنا زیادہ زور زور سے لڑے گا, جھگڑے گا, اپنی باتوں میں اتنی زیادہ بحثیں کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا زیادہ دین سے جڑا ہوا انسان ہے, جتنا جو انسان زیادہ پڑھا لکھا ہے, اس کی آواز بہت نیچی دھیمی آواز ہوگی اس کی, اور وہ کبھی لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑے گا. اگر اس کو لگے گا کہ کوئی بات اس کی نہیں مانی جا رہی ہے تو وہ کیا کرے گا, فوراً وہاں سے چلا جائے گا. وہ اس بات کو منانے کے لیے وہاں پہ لڑنے جھگڑنے نہیں بیٹھ جائے گا کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو یہاں پر سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے, پیار محبت سے کسی کو نصیحت کے لیے بلانا چاہیے, ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں بلانا چاہیے. کہ ہم کسی کو اگر اپنی کلاس میں بلا رہے ہیں اور کوئی نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, بڑے برے انداز میں ہم کہہ دیتے کہ نہیں تم تو آتے ہی نہیں ہو, اتنا میں بلاتی ہوں. کچھ الفاظ ایسے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان میں بھی نرمی پیدا کر دیں, تاکہ ہم کسی کے اوپر زیادتی نہ کر جائیں غلطی سے جانے انجانے میں. یا اللہ سے ڈر جائے. اب یہ یا تو وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے لیے, نصیحت کے لیے, اور اس کو بھی کس کو بلایا جا رہا ہے, فرعون کو. فرعون جبکہ معلوم ہے کہ ایک خراب انسان ہے, ایک سرکش انسان ہے, اس کے پاس بھی بھیجا جا رہا ہے. تو کیسے انداز میں, پیار بھرے انداز میں بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. حالانکہ وہ تو اس قابل تھا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی جائے. ہماری نظروں میں تو ہم کیا سوچیں گے کہ فرعون سے بات کیا کرنا ہے, جا کے اس کو مارو سیدھے سے. ہم تو یہی سوچیں گے نا, ایک ہم عام انسان, ہم تھوڑے جہالت پسند انسان اگر ہم ہوں گے تو ہم کیا سوچیں گے کہ اس کو تو مارو جا کے, اس کی تو کیا بات کیا کرنی ہے. ہمارے آس پاس بھی کوئی ہوتا ہے ایسا انسان تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, ارے اس کو تو مارنا چاہیے, اس سے کیا بات کرنی ہے اچھے سے. تو یہاں پر دیکھیے کہ فرعون ہے اور سرکش ہے اور اتنا زیادہ ظلم ڈھا رہا تھا, لڑکوں کو ختم کر رہا تھا, قتل غارت گری اس نے مچائی ہوئی تھی, بنی اسرائیل کو اس نے قید کر لیا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں تعلیمات مل رہی ہے نا, قرآن کی ہر آیت میں ہمیں ایک تعلیم مل رہی, ایک لیسن مل رہا ہے. سوچے تو بہت سارے لیسنز ہمیں مل رہے ہیں, لیکن اگر ہم نہیں سوچے, وہ یہ بات ہے نا کہ جو نصیحت حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں, اور جو نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کو تو کوئی بات نہیں. یہ آیت پہ سے اب آپ دیکھیے, آپ اپنے آپ کا ہی اندازہ لگائیے, یہ آیت پہ سے آپ کتنے بار گزرے ہیں. سورہ طٰہٰ آپ نے کتنے بار پڑھا ہے, ہر رمضان میں پڑھا ہے, بیچ میں پڑھا ہے, لیکن یہ آیت پر آپ نے کبھی غور کیا نہیں کیا. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بول کر انڈائریکٹلی ہمیں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پیار سے کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور کسی سے بات چیت کرنا ہے تو بڑے پیار بھرے انداز میں لین طریقے سے بات کرنی ہے. ان دونوں نے عرض کیا, اے پروردگار, ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جب آپ اللہ سے دعائیں کریں نا تو اب یہ آیت ضرور آپ لائیں دل میں, اننی معاکم اسمع و آرا. اسمع, میں سن رہا ہوں, و آرا, اور میں دیکھ رہا ہوں. اب جب بھی دعا کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. آپ جب دعا کریں تو آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ میری سرگوشی کو سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میری پریشانیوں کو, میری تکلیفوں کو, میری آزمائشوں کو, اللہ کی نظر میں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس بات سے مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھائی بھی دے تو بھی میں خوش ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے برائی بھی دے تو بھی میں خوش ہوں, کیونکہ دونوں فیصلے اللہ کے, اور دونوں فیصلے ہمیں نہیں پتا کہ دونوں فیصلے ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ ہم نے کیا دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے, آزمائشوں میں ڈالتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ بھی اس کا ارادہ بھلائی کا ہی ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ ایک عذاب کی شکل میں پریشانی آتی ہے, لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو صبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ کیا ہے کہ ایک پریشانی, آزمائش بھی ان کے لیے ایک انعام ہوتی ہے, نعمت ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں پھر اس کے بعد ملنے والی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ دعا کریں آپ یہ بات دماغ میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اسمع و آرا, کہ میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نظر ہٹا کے بیٹھا ہے؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں, کبھی ہم سال سے دعا کر رہے ہیں, کبھی ہم 10 سال سے دعا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, کبھی کبھی ہم
ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنی رو رو کے دعائیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں رہا ہے میری طرف. تو یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہیں اسمعوا و آرا، کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. جانے کے لیے چھوڑ دے، یعنی کہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فرعون نے جواب دیا، موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون؟ اب جب یہ گئے ان کے موسیٰ کے پاس تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں ہی تم کو پالتا ہوں. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں تمہارا، تو میرے علاوہ اور کون سا رب ہے تمہارا؟ تو سب سے پہلا سوال جو فرعون نے کیا موسیٰ سے، تو بڑی حیرت سے کیا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون آخر؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا فرمائی. قال فمن ربکما یا موسیٰ. دیکھیے آیت نمبر 49 میں کیسا سوال کیا اس نے، فرعون نے، فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے موسیٰ تمہارا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب کیسا ہے؟ تو میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی. کہ ظاہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری شکل و صورت دے کر اس کی رہنمائی بھی کی، ایسے ہی بنا کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جانوروں کی طرح کہ ادھر ادھر بھٹکے، منہ مارے، کھائے پیے اور سو جائے، بلکہ اس کی رہنمائی کی، اس کو سیدھے راستے دکھائے، اس کو دین کے بھی راستے دکھائے، اس کو دنیا کے بھی راستے دکھائے. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ان پڑھ اور جاہل ہوتے، نہ ہمیں دنیا کی تعلیم کا اندازہ ہوتا، نہ ہمیں دین کی تعلیم کا اندازہ ہوتا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری رہنمائی کی، اب دیکھیے کہ جیسے ہی 10th ہوتا ہے تو ہم بچے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کون سا کورس کریں، تو ان کی رہنمائی کے لیے الگ الگ شعبے ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کورس کر لیں، یہ کورس کر لیں. تو ان کی رہنمائی کے لیے الگ الگ راستے بھی بنا دیے. تو یہ سب کون کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ ہمارے لیے رہنمائی بھی کی، ہمیں راستے بھی بتائے. تو آج ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی الگ الگ قسم کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کوئی سوشل ورکر ہے، کوئی الگ الگ ہے، کوئی کس نے کوئی اسٹیچنگ کس نے سیکھی ہے. تو ہر طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتا، تو نہ ہمیں قرآن کی سمجھ آتی، نہ ہمیں اچھائی اور برائی کی سمجھ آتی، نہ ہمیں جھوٹ سچ کی سمجھ آتی، نہ حرام حلال کی ہمیں سمجھ آتی. اب دیکھیے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں حرام حلال کا ہی پتہ چل رہا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کون سی بات کرنا ہے کون سی نہیں کرنا ہے، جنت میں جانے کا کون سا راستہ ہے، دوزخ میں جانے کا کون سا راستہ ہے. یہ ساری رہنمائی ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی ہمارے لیے کر دی اور ہمارے لیے آسان کر دیا زندگی جینا. کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ہمارے لیے کہاں آسانی ہوتی، کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے یہ دنیا میں گزارا کرنا. ہم سب کی سب جاہل ہوتے، جہالت میں پڑے ہوتے. دیکھیں نا پہلے کے زمانے میں جہالت تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کیا ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو رہنمائی بھی کرتا ہے. فرعون نے کہا، تو پھر جو نسلیں گزر چکی اس کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا حال میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے جو میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. یہاں سے فائزہ آپ پڑھیے. ایک منٹ میں آپ کا مائک کھول رہی ہوں. فائزہ آپ کا مائک کھولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 52 سے پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اسی میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے
پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنے سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر کر دے؟ تو اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائے۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیامت کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہے اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کرے۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صفے بندی کر کے آ جاؤ۔ جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کے رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کی کرتوت ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ ناممکن ہے، ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس پر اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند اور بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر شخص کا جو پاک ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریان ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنے قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں، بے شک میں انہیں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹ کر کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈالا۔ اب سامری جو تھا
ایک شخص تھا اس کا یہ یہاں پر جو تھا، تو یہ اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو کیا کہا کہ دیکھو موسیٰ تو اب چلے گئے، اب تو موسیٰ آ نہیں رہے، تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی الہ تو چاہیے، ہم کیا کریں گے، اپنے سارے کے سارے زیور پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنا لیں گے اور اس گائے کے بچڑے کی کیا کریں گے، ہم پوجا کریں گے۔ اس نے کیا کیا کہ سارے لوگوں سے زیور لیے اور ایک گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک اسٹیچو بنایا، جس کے اندر پورا اندر سے پورا وہ کیسا تھا، خالی تھا، اس کے اندر سے ہوا گزرتی تو آواز آتی تھی، تو اس سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا کہ یہ کیسی ہے، دیکھو کہ یہ ہمارا الہ ہے اور ہم اس کی اب پوجا کریں گے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو سخت غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر لیا، مطلب انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر وہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے اب سے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس طرح سامری نے زیور آگ میں ڈالے، پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لائے، اس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ آیت نمبر چل رہی ہے 89۔ اور اس سے پہلے ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بے شک تمہارا پروردگار رحمان کی ہے، لہٰذا میری بات مانو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہیں آ جاتے ہم تو اس کی ہی پرستش کرتے رہیں گے، یعنی کہ انہوں نے کیا کہا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم بیٹھے رہیں گے اسی کے سامنے جب تک موسیٰ نہ آ جائیں۔ ہارون نے کہا جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ ان کو اب یہ لگ رہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے بھائی کو بول کر گیا تھا کہ میری قوم کی میرے پیچھے سے حمایت کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہاں پر ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جوش اور اب تمہیں اس بات نے روکا تھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ انہوں نے کیا کیا، غصے میں آ کر اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیا اور کہنے لگے میں نے تو تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تمہارا کام تھا کہ ان لوگوں کے حالات پر کڑی نظر رکھتے، انہیں تم نے شرک میں مبتلا کیوں ہونے دیا، یعنی کہ تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا، کون سی بات تھی جو تمہارے آڑے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تم مجھے چھوڑ دو اور تم اس طرح مجھ پر غصے نہ کرو۔ پھر موسیٰ نے کہا اور میری بات کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا کہ تم بنی، اور پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھا دیا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے مجھے نہ چھونا، لا مساس ان تقولا لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحیات ان تقولا لا مساس، مساس مس سے ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا۔ یعنی کہ جو سامری تھا تو اس نے کیا کیا تھا، ایک بڑا ہی فتنہ پرور اور منافق انسان تھا اور ہوشیار انسان تھا جو کفر کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کیا کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اب جب دیکھا اس نے، اور وہ اس نے کیا کیا تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی کہ گوسالہ پرستی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ اب یہ موقع بڑا اچھا ہے، موسیٰ بھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کی موت کے وقت جب جبرائیل آئے تو میں نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے میں نے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی۔
اب اس نے ایسی اسٹوری بنائی اور جب میں نے بچڑے کی شکل بنائی تو اس میں یہ مٹھی بھر مٹی بھی ڈال دی تھی. یہ اس مٹی کی کرامات تھی کہ جب بچڑا تیار ہو گیا تو اس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی آنے لگی تھی. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامات دیکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ تو سامری کا بیان تھا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ یہ سب جھوٹ بیان کر رہا تھا. پھر وہ کیا چاہ رہا تھا کہ سب لوگوں کو گائے کی پوجا کی طرف بنا دے اور خود موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا تھا. آدمی بڑا ہوشیار تھا. سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے کیا کیا کہ اپنا راستہ ہموار کر لیا اور اپنے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ اپنی لیڈری بھی چمکانا چاہتا تھا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب اس کے بارے میں سامری کی جو سزا تھی دنیا میں، تو اس کی کیا سزا تھی کہ وہ اس کو ایسی کوئی بیماری ہوئی کہ اس کو اچھوت قرار دے دیا گیا اس کی قوم نے، اور کوئی شخص اس کے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا. پھر اس کے لیے مزید سزا یہ ہوئی کہ وہ خود دوسروں سے کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہنا، مجھ سے بچ کے رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں لہذا مجھے نہ چھونا. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو سامری اور چھونے والے دونوں کو مطلب بخار چڑھ جاتا، بہت تیز اس کا بدن جلنے لگتا، اور سامری اس بات پر مجبور تھا کہ دوسروں سے یہ بات کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اس کی بیماری میں اور زیادہ اس کو کوئی ایسا اسکن ڈیزیز ہو گیا تھا، اس کی باڈی پہ پورے چھالے آ گئے تھے، اور جب کوئی اس کو ٹچ کرتا تو اس میں اور زیادہ آگ ہونے لگتی تھی. تو اس نے کیا کہا، لوگوں سے کیا کہتا پھرتا تھا وہ، مجھے مت چھونا. اسی طریقے سے انہوں نے اس کو بددعا دی تھی نا کہ ان تقول لا مساس، کہ تو لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. تو اس کو اسی طریقے کی بیماری ہو گئی. اور پھر وہ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری جرم کی سزا پوری ہو چکی ہے، بلکہ پھر یہ آخری میں تیرا انجام اور زیادہ ہوگا، اس سے برا انجام ہوگا. پھر اسی طریقے سے اس کے گھر والوں نے بھی اسے گھروں سے نکال دیا، پھر وہ جنگلوں میں چلا گیا اور اسی میں اس کی پھر موت ہو گئی. اے نبی، اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے یہاں سے آپ کو ذکر یعنی کہ قرآن عطا کیا. من لدنا ذکر، آیت نمبر 99. ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن. ذکر کیا ہے؟ نصیحت. قرآن ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا، قرآن عطا کیا. جو شخص اس سے منہ پھیرے وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اب دیکھیے کہ ہم زندگی کے کئی حصے ہم اس سے منہ پھیرے ہوئے تھے نا، مطلب ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگے کہ جو دن ہم نے غفلت میں قرآن سے جو دوری ہماری تھی اس میں ہم نے گزارے ہیں. اور وہ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے. اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے. وہ دہشت کے مارے نیلگوں ہو رہے ہوں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے ہم دنیا میں کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، یعنی کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں ٹھہرے کتنا ہے. جبکہ ان میں بہتر رائے والا یہ کہے گا تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے. لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا. آپ ان سے کہیے میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا صاف اور چٹیل میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ کوئی اونچ نیچ نہیں نظر آئے گی. ساری زمین کیسے ہو جائے گی؟ اسٹریٹ ہو جائے گی. اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے. اب یہ پکارنے والا کون ہے؟ جو فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا، اسرافیل علیہ السلام. سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں صرف زندگی میں ایک ہی کام ہے. ابھی ان کا کام کیا ہے؟ آخری دن جب آئے گا، قیامت کا جب دن آئے گا تو ان کو سور پھونکنا ان کا ایک ہی کام ہے بس. پہلا سور اور دوسرا سور، نفخ اول اور نفخ ثانی. تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور پھونکیں گے اور اس بات سے کوئی انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب کی آوازیں دب جائیں گی. وخشعت الاصوات للرحمن. اب دیکھیں کہ یہاں ہم کتنا چلا پکار کرتے ہیں، گھر میں باہر کسی پارٹی میں جائے تو شور اور شرابہ، لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ کوئی زور سے بات بھی نہیں کرے گا، کوئی آہستہ آہستہ بات کرے گا. اور وہ بات بھی کیسے کریں گے؟ فلا تسمعوا الا حمسا، یعنی کہ آہستہ آہستہ، صرف ان کی سانس کی آوازیں آئیں گی، سانس لینے کی آوازیں آئیں گی صرف.
کہ آواز کے علاوہ وہ کچھ نہ سن سکے گا اور دل سے خارج کچھ فائدہ نہ دے گی، مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے جان نہیں سکتے۔ سب چہرے اس کے سامنے، اس زندہ پابندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس طرح سے وعید بیان کیے ہیں کہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ دیکھیے کہ قرآن سے کیا ہو رہا ہے ہمیں، اب ہم خود آبزرو کریں کہ قرآن سے ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ پرہیزگاری پیدا ہو رہی ہے، تقویٰ مل رہا ہے ہمیں، تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے نا، تھوڑا تو بھی پہلے سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چینجز تو ہوئے ہیں نا، اللہ کا ڈر بڑا ہے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آ گیا ہے، ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی؟ جب ہم قرآن سے جڑے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے غور و فکر کی عادت بھی پیدا ہو گئی۔ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ آیت سے اس سے کیا مطلب ہے، یہ ہمارے لیے کیوں آئی ہے، یہ ہمارے لیے کیا لیسن لے کر آئی ہے، یہ ہمیں کیا لیسن دے رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انزلناہ قرآن عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، ہم نے اس میں ڈراوے بھی سنا دیے۔ کوئی انسان کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیار سے مان جاتے ہیں، کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، کچھ پیار سے مان جاتے ہیں، کچھ کو ڈرانا پڑتا ہے، کچھ کو لکڑی سے مارنا پڑتا ہے، کچھ کو ڈانٹ کر بتانا پڑتا ہے، اور کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں اسکول میں کہ ان کو صرف آپ کہتے ہیں ایک بار پیار سے وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن میں ہر طریقے کی نصیحت ہمارے لیے رکھ دی کہ ڈراوے بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، سٹوریز بھی ہیں، اور ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہم قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ ہم اپنے دل میں یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اب ہم نے کوشش شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ، بھلے ہی ہم کو ٹائم لگا یہاں تک آنے کے لیے، لیکن ہم نے اب غور و فکر شروع کر دیا۔ بس اللہ بادشاہ حقیقی ہے، بلند شان والا، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور دعا کیجئے، قل ربی زدنی علما، انڈر لائن کیجئے آیت نمبر 114۔ یہ دعا بھی ہم کو کب پڑھنی چاہیے؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، زدنی علما، اللہ ہمارے زیادہ کر ہمارے علم میں۔ بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرانی چاہیے جب کوئی بھی قسم کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے وہ اسکول کی پڑھائی ہو، ایگزامز کی پڑھائی ہو، چاہے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ان کو یہ دعا یاد کرانی چاہیے، ربی زدنی علما، انڈر لائن کیجئے آیت نمبر 114۔ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا عزم نہ پایا۔ یعنی کہ سب لوگوں نے وہاں پر ایک وہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بھی کیا عہد لیے تھے انہوں نے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ اپنے عہد کو بھول گئے اور پھر وہاں چلے گئے اس جگہ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، مگر اس نے حکم نہ مانا، لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے اور نہ ننگے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کیا ہوگا، کسی کو ننگا نہیں رکھے گا، کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا، اور نہ یہاں پیاس لگتی ہے اور نہ یہاں پر دھوپ ہے۔ اور پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہو جائے؟ آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے 70 کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، یعنی کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی، یعنی کہ ان کے کپڑے جو تھے جنت کے وہ اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے
اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا نا کہ وہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اور حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، جس طرح تو ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کے آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے۔ آیات سے منہ موڑنے سے کیا مطلب ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی انجان مارتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ سب احکامات ہمارے سامنے ہیں لیکن اندھے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے نا، اگر کوئی انسان کے سامنے کوئی پانی کا گلاس ہے اور اسے پیاس لگ رہی ہے تو وہ کہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو کوئی کہے گا بھائی تمہارے سامنے پانی سے بھرا ہوا گلاس پڑا ہوا ہے، تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم اندھے ہو؟ ہم اسی طریقے سے کہیں گے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، تو پھر اندھوں کی طرح ہی ہم جیے۔ تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اندھوں کی طرح ہی میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ کتنا برا ہوگا وہ عذاب کہ قیامت کے دن انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عقل والا، سمجھ والا، دیکھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک ان میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا۔ لہذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ لعلک ترضی، یعنی کہ 5 نمازوں کے اوقات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ سورج کے طلوع سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، اور غروب سے پہلے کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اور رات کے کچھ اوقات سے مراد عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور باقی آپ پر تو فرض تھی، اور دوسرے یعنی کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن ہم پر فرض نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہم تہجد کی نماز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے کنارے 3 ہی ہو سکتے ہیں، صبح، شام اور زوال، یعنی کہ آفتاب، صبح سے مراد فجر کی نماز جس کا ذکر پہلے ہی آ چکا، مغرب کی نماز، اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز۔ تو اس طریقے سے 5 نمازوں کی بھی اوقات کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور آپ کو کسی بھی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہمیں کرنا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو جب ہم اللہ کی ذکر سے ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان ہم کو بہکانے کے لیے فوراً ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو شیطان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پاس نہ آنے دیں تو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، چاہے آپ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہیں، چاہے آپ استغفر اللہ کیوں نہ کہا کریں، چھوٹا سا ذکر کیوں نہ ہو، لیکن ہماری زبان پہ اگر ذکر رہے گا تو شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ خیر و ابقا آیت نمبر 131 ہوا ہے۔ اور یعنی کہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہیں نا جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جو کبھی دین کی طرف نہیں آتے، اور ان کے پاس ہر چیز ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ان کے بچے اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے اچھے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ کیا ان کے پاس کسی قسم کی تکلیف ہمیں نظر نہیں آتی،
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے آزمائش کے لیے ساری چیزیں دی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے سونے کا نوالا وہ کھاتے ہیں. یہ تو ایک محاورہ ہے کہ یعنی کہ ان کے پاس ہر قسم کی دولت ہوتی ہے لیکن ان کو سکون نہیں ہوتا, نہ بچوں کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے برخلاف کہ کچھ لوگ ایسے غریب ہوتے ہیں لیکن بڑے ہی مطمئن ہوتے ہیں, اپنی غریبی میں بھی مطمئن ہوتے ہیں, کم پیسوں میں بھی ان کے برکت ہوتی ہے, ان کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے. اولاد کی فرما برداری ایک بہت بڑا خوشی کا اور سکون کا وہ ایک نعمت ہے کہ جو انسان کو مل جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, اور اولاد ان کی بات نہیں کرنے کو تیار, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اتنے بڑے بنگلوں میں ماں باپ اکیلے رہ رہے ہیں, بیمار ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو کیا یہ ساری چیزیں ان کے لیے فائدہ دیں گی؟ یہ دولت ان کے لیے فائدہ دے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف آپ مت دیکھیے, یہ ان کے لیے ایک آزمائش کی طرح ہم نے رکھ دیا ہے. کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم نے انہیں سے پہلے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار نے تو ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے, لہذا تم بھی انتظار کرو, جلد ہی تمہیں پتہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. یعنی کہ قیامت کے دن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ کون راہ راست پر تھا اور کون ہدایت پر تھا. پارہ نمبر 17 یہاں سے شروع ہو رہا ہے, سورہ انبیاء. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے. یہ آیت میں اکثر جب پڑھتی ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ آیت کیسی, مطلب ایک انسان جو سمجھنے والا ہے, قرآن کو سمجھنے والا, اللہ سے ڈرنے والا جو اگر کوئی انسان ہے تو وہ اس آیت, ایک آیت ہی اس کے لیے کافی ڈر جانے کے لیے کہ اللہ اکبر, بالکل ہمارا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ ابھی بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اتنا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, الگ الگ جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب کیا ہے, قیامت کے قریب ساری چیزیں ہونے والی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم کیسے اپنی غفلت میں ہیں پڑے ہوئے, انجوائے کر رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, قرآن چھوڑے بیٹھے ہیں, بس ہمارے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اپنے دنوں کا جائزہ لیجئے, اپنی راتوں کا جائزہ لیجئے. کیا ہم دن بھر ایسے ہی ویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم؟ کیا ہم راتیں ایسے ہی ویسٹ کرتے ہیں؟ آج کل نیو جنریشن کے پاس موبائل آ گیا ہے, موبائل میں وہ دن اور رات تباہ و برباد کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے موبائل میں اپنی زندگی ساری کی ساری تباہ کر لی ہے. کہ کتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. اب دیکھیے کہ اس سے ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں بس وہ پوری ہونا باقی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو ہدایت دے کہ ہم غفلت میں نہ پڑے رہیں. اللہ ہمیں جگا دے, اللہ ہمیں غفلت سے جگا دے. اللہ تعالیٰ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل کود میں بزی رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں. یعنی کہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا کہ نصیحت ہے, قرآن ہے, ہمارے گھروں میں ہے قرآن, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے انجوائمنٹ میں لگے ہیں. اپنے کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا ہے, کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہا ہے, کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر ہر چیز انجوائمنٹ کا ہر ذریعہ اس میں ہو سکتا ہے. یہ العبون میں ہر وہ انجوائمنٹ کا ذریعہ, ہر ایک کے انجوائمنٹ کا الگ شوق ہوتا ہے. کوئی انسان ناولز پڑھ کے خوشی محسوس کرتا ہے, کوئی موویز دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے, کوئی ڈرامے دیکھ کے انجوائے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ وہ سن رہے ہیں, ان کے پاس نصیحت آ چکی ہے لیکن وہ اپنے کھیل کود میں, اپنے انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو انہوں نے بزی رکھا. اس طرف ان کا خیال ہی نہیں جاتا. جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھیں گے تب ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ارے موت تو بالکل ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئی ہے. اب ان کے پاس کوئی دروازہ نہیں رہے گا کہ جس سے وہ توبہ استغفار کر سکے. اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے, ان کی دل تو اور باتوں میں منہمک ہے اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں. کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟
رسول نے کہا آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے جو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیوں وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات یہ کہ خواب کی طرح ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی خود ساختہ چیزیں ہیں، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے اب یہ جو قریش کے سردار جو تھے قرآن کے جادو سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا تدبیریں کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، نہیں یہ تو ایک خواب کی طرح، اس کو کوئی خواب آتا ہے اور یہ سنا دیتا ہے ہم کو۔ جو سردار تھا ابو جہل، اس نے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جواب دینے کی بجائے رخ دوسری طرف موڑ لیا اور کہا کہ یہ سب تو ایک جادو ہے، یہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے بہلا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، قرآن کو سننے سے بھی بچتے تھے، کیونکہ جب یہ قرآن سن لیتے تھے، حالانکہ یہ کافر تھے، مشرک تھے، جو بھی تھے یہ، لیکن جب ان کے کانوں میں قرآن پڑ جاتا تو ان کے دل شرمندہ ہو جاتے، فوراً خشوع خضوع میں گر جاتے، عاجزی اور ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی اور قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا۔ دیکھیے کہ وہ کافر تھے، دیکھیے کہ وہ مشرک تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں پر قرآن اثر کرتا تھا۔ ہمارے دلوں پر قرآن کیوں نہیں اثر کر رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمارے دلوں پر ایک ایک آیت اثر نہیں کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو سوال کیجئے، پوچھئے اپنے آپ سے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، پھر کیوں نہیں ہم کو ایک ایک آیت ڈراتی، کیوں نہیں ہمیں رلا دیتی، کیوں نہیں ہمیں ہدایت کی طرف بلا لیتی، کیوں ہم دنیا میں غفلت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو دین کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن کبھی قرآن سن لیتے تو فوراً اللہ کی طرف جھک جاتے تھے، اور وہ کہتے کہ ہمارے پاس اس نے ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزے لے کر آئے ہیں۔ اور حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہم نے رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا کھاتے ہوں، ہمیشہ رہنے والے بھی نہ ہوں، پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اور ہم نے انہیں بھی بچا لیا، اور جس کو ہم نے چاہا اسے بھی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی ہی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو کہنے لگے تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں، بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ جاؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے۔ آیت نمبر 13۔ اور تم اس حقیقت کے ہم متعلق سوال کیے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے افسوس، ہم ہی خطاوار تھے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے یہاں سے ان پر ایسا ہی کر سکتے تھے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، اور وہ دن اور رات کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے۔ دیکھیے فرشتوں کا کیا حال ہے کہ وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، تھوڑی نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، لیکن فرشتے دیکھتے ہیں کیسے ہیں کہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑے کریں گے؟ اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی الہ ہوتے تو ان کے دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی دو خدا ہوتے تو ایک خدا کیا کہتا؟ بارش کا حکم دیتا، دوسرا خدا کیا کرتا؟ اس کے اپوزٹ کرنے کے لیے بارش کو روک دیتا۔ تو اس طریقے سے اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا کہ سب نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اس کو چلانے والا ایک اکیلا وحدہ لا شریک رب ہے، اس لیے سارا سسٹم بڑا اطمینان سے چل رہا ہے۔
لہٰذا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے بارش کیوں برسا دی، اللہ تعالیٰ نے دھوپ کیوں نکال دی، اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے کیوں کر دیا، ایسے نہیں کر سکتے۔ جو ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے شرکیہ باتیں کرتے ہیں، ایک وہ گناہ کی بات ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، آج بارش نہیں آنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش کیوں برسا دی، تو ایسا ہم سوال نہیں کر سکتے، اور پھر اس کی ضرور باز پرس ہوگی۔ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، آپ ان سے کہیے ان پر کوئی دلیل کو تو لاؤ۔ یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں، لہٰذا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ ان سے آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، صرف الہ، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور مشرکین کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو معزز بندے ہیں، وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اللہ ان بندوں کے سامنے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اس کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اللہ کے اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص یہ کہے اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے، یعنی کہ کیسے تھے آسمان اور زمین؟ پہلے پورے ملے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا آغاز کائنات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر الگ کیا۔ رتقا کے معنی کیا ہے؟ کہ ملے ہوئے دو چیزوں یا کسی چیزوں کا ایک جڑا ہوا ہونا۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہ پھر اس کو الگ الگ کیا۔ پھر ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہچکولے نہ کھائے۔ اب جب زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہوتا تھا؟ ہچکولے کھاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلنا نہیں بول کے اس کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیے، اور اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ راستے معلوم کر سکیں، اور آسمان کا ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہی تو ہے جو اللہ جس نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی تھی؟ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ یہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں، چاہے نبی بھی تھے تو ان کو بھی جانا پڑا، چاہے کوئی بھی انسان ہے تو وہ چاہے کچھ بھی کوششیں کر لے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن یہ نہیں کر سکی کہ کسی انسان کو زندہ رکھ سکے۔ ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب آپ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی شخص ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ، اور نیز مسلمانوں سے کہتے اگر تم سچے ہو تو کب وعدہ پورا ہوگا۔ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، بلکہ وہ عذاب ایک دم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے آسان خطا کر دے گا، پھر نہ وہ اسے دفاع کر سکیں گے اور نہ انہیں کچھ مہلت مل سکے گی۔ یہ عذاب کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اس چیز میں خود گھر گئے ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہے جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں اپنی ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو طویل مدت تک دنیا کا فائدہ پہنچایا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟
پھر کیا یہ غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار نہیں سن سکتے۔ یعنی کہ کس کو بہرے کہا جا رہا ہے؟ جن کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن ان کے کانوں تک وہ بات نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے؟ اور اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ میں چھو جائے، ایک لپٹ بھی ان کو چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو اس کتاب میں کتاب دی تھی توریت، یعنی کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، اور وہ روز قیامت تک اس سے ڈرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 49۔ یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ آیت نمبر 51۔ یہاں پر ربا ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں تک ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھی ساری بہنوں کی دعائیں قبول کرے، اور اس بچے کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے ضرور جو ICU میں ہے۔ ابھی تک وہ بچہ مطلب اس کو ہارٹ کا پرابلم پتا چلا ہے، تو آپ پلیز اپنی دعاؤں میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس بچے کے لیے دعا کریں جو 6 منتھ کا ہے اور ابھی 16 ڈیز ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ ICU میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی صحت مند تندرستی اس کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل میں جتنی بہنیں ہیں ان ساروں کی اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے بھی معاف فرمائے۔